अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। कौमी असम्बली की तहलील कब होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुशावरत के बाद ये इत्तेफाक किया गया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। वैसे कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 12 अगस्त रात 12 बजे तक है, यानी वक्त से पहले कौमी असम्बली को तहलील करने का फैसला किया गया है और 9 और 10 अगस्त की तारीखों पर भी गौर किया गया है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत कबल अज वक्त असम्बली तहलील करने से जो इलेक्शंस हैं वो 90 रोज़ में कराने होंगे, यानी हुकूमत को मजीद वक्त मिल जाएगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नय्यर बुखारी की जानिब से ये कहा गया है कि कबल अज वक्त असम्बलियाँ तहलील करने से कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। लेकिन ये भी आज हमने देखा कि मुशावरत तो कर ली गई, बड़े अखबारों में भी यही खबर लगी, मीडिया में भी यही खबर चलती रही कि 8 अगस्त को जो है वो कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया है कि अभी इस पर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाएगी और उसके बाद फिर हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा कि आखिर असम्बली कब तहलील करनी है। तो फ़िलहाल इस हवाले से कुछ मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। आखिर हुकूमत की क्या प्लानिंग है, इस पर हम बात करेंगे। इलेक्शन कब होंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है जो कि जन्म ले रहा है। ये बहस तो एक जानिब चल रही है कि असम्बली को तहलील कब होना है और इलेक्शन कब होना है, लेकिन इसके साथ साथ एक और नया मामला आज हमने देखा सामने आया। साइफर तहकीकात के मामले पर सवाल ये है कि क्या नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तना ख़त्म कराने की मुतफ़र्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और FIA को साइफर के मामले पर तहकीकात करने की इजाज़त मिल गई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर साइफर तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। इस मामले पर हुक्म इम्तना से क्या मुराद ली जा सकती है, इस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने चले जा रहा है। इसके अलावा आइंदा इलेक्शंस तो जब होंगे, लेकिन अभी से हम देख रहे हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शुरू हो गया है। MQM पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अगर पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात का इनेकाद किया गया तो वो हमारे लिए किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं होंगे। इसके अलावा आज हाफिज़ नईमुर रहमान ने साफ कह दिया है कि शफ़ाफ मरदमशुमारी जो है वो कौम का हक है। तो अब सवाल ये है कि छोटी सियासी जमातें मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार क्यों हैं और इस हवाले से आवाम को सही शुमार ना करने से वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? आइंदा होने वाले इलेक्शन क्या सबके लिए काबिल कबूल होंगे? क्या उन्हें शफ़ाफ करार दिया जाएगा? ये आज के अहम मामलात हैं जिन पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ होंगे। इसके अलावा इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुनव्वर बताइएगा, वैसे तो ये खबर आई है कि 8 अगस्त को है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, लेकिन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अभी एक और मुशावरत होगी बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, ये आज से कुछ 2 हफ्ते पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि अभी 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, लेकिन उस पर वज़ीर आज़म साहब उन्होंने कहा था अभी मुशावरत का मामला है, बाकी जमातों से भी बात करनी है, तो फिर जो मुतफ़िका डेट आएगी उसके ऊपर जो है वो उसकी असम्बली को तहलील कर देंगे। तो जहाँ तक मेरी इत्तला है तो मैं अभी पहले भी ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये इलेक्शन को अक्टूबर में लेके जाना चाहते हैं ताकि वेदर जो है उनकी सपोर्टिव में हो। और दूसरा ये अब ये उस 24 घंटे और 48 घंटे के हवाले से जो एक हमें एक कन्फ्यूजन थी कि अभी कितनी देर पहले अगर असम्बली टूटेगी तो इलेक्शन 90 दिन में होंगे और कितनी अगर मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन इस बात की गवाह कि मैंने इससे पहले भी ये बात की थी कि 11 अगस्त तक जो है ना वो असम्बली जो डिज़ोल्व की जाएगी। तो मैं अभी भी अपनी उस राय पे कायम हूँ कि भी 11 अगस्त ही जो है वो उसकी डेट बनती है ताकि इलेक्शन जो 90 दिन में कराया जा सके। अगर एक आध दिन का आगा पीछा हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रेसिडेंट साहब उनके हवाले से जो कहा जा रहा है जी कि अगर असम्बली डिज़ोल्व करने की वो अपना रिक्वेजिशन गई तो वो शायद उसको डिले कर दें और फिर 12 अगस्त की रात 12 बजे जो है वो असम्बली डिज़ोल्व होएगी ऑटोमेटिकली। तो वो उस सूरत में इलेक्शन का वो दुरानिया जो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिस टाइम पे हुकूमत असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी दे देगी जी तो वो डेट तो वही शुमार होनी है। असम्बली के वो
وہ ڈیزالو کرنے کے اوپر وہ جو ان کی ریکمنڈیشن ہے وہ اس کی منظوری پریزیڈنٹ صاحب اگر ایک دن بعد بھی دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ صاحب جو اس حوالے سے کوئی رکاوٹ بنیں گے. وہ جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی اسمبلی ان کے پاس آئے گی وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, پروگرام سیاسی شطرنج میں کل سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فروری تک معاملہ چلا جائے, جس کی توثیق جو ہے وہ رانا احسان افضل کی جانب سے بھی کر دی گئی تھی. تو ٹیکنیکل طور پر آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کل ہم ایک نشست میں موجود تھے, وہاں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور کچھ ایکسپرٹس بھی موجود تھے, تو وہاں پر بھی کچھ باتیں ہوئیں, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. تھی ساری آف دی ریکارڈ جو اجازت ہے جس طرح سے اس کے اوپر وہ کریں گے. دیکھیں کنور دلشاد صاحب نے جو ایک بات کی, فیبری والا جو معاملہ آ رہا ہے نا, اس کا شان نزول یہ ہے کہ مارچ میں, آئی تھنک کہ 17 مارچ یا 24 مارچ ہے, مارچ 2024 میں سینٹ کی عمر مکمل ہو جائے گی. یعنی آپ کو آدھے سینٹ کے انتخابات کروانے ہیں. اس سے پہلے انتخابات لازمی ہیں اور وہ فروری تک ہی زیادہ پوسٹ پون ہو سکتے ہیں, ورنہ سسٹم کولیپس کرنے کا مکمل طور پر کولیپس ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا سینٹ بھی ڈیمیج ہو جائے گا. سینٹ کے انتخابات ڈیو ہو جائیں گے اور وہ شاید 8 مارچ, 12 دن پہلے کا شیڈول ہوتا ہے, وہ آپ کو کرنا ہوگا. تو اس سینس میں یقیناً کنور دلشاد صاحب نے یہ بات کی ہوگی. لیکن یہ جو اسمبلی بیفور ڈیزالو کرنے کا معاملہ ہے شمائلہ, یہ ایک بدنما داغ کے طور پر ان جمہوری سیاسی جماعتوں کے اوپر ہمیشہ موجود رہے گا جو اس وقت اقتدار میں موجود ہیں. 1977 میں بیفور الیکشن کرانے کے لیے بھٹو صاحب نے بیفور اسمبلی توڑی, ڈیزالو کی تھی, لیکن وہ یہ تھا کہ وہ خود اقتدار میں تھے اور وہ الیکشن میں جانا چاہتے تھے. اس کے بعد سے ہمیشہ اسمبلی یا گورنمنٹ کو کسی نے توڑا, وہ ڈکٹیٹر یا ڈکٹیٹر نما جمہوری شخص رہا. اور ایک ڈکٹیٹر جو پرویز مشرف تھے, پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں جو یہ 3 میں قائم ہوئی تھی اسمبلی, ابھی تک مدت پوری کرتی آ رہی ہیں. یہ چوتھی اسمبلی ہے جس میں یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ جو وزیر اعظم ہے اس نے مدت پوری نہیں کی, لیکن اسمبلیوں نے اپنی پوری مدت پوری کی. یہ پہلی مرتبہ ہوگا چوتھی اسمبلی میں ڈکٹیٹر کے قائم کردہ اسمبلی کے بعد کہ یہ جمہوری قوتیں اپنے ہاتھوں سے بیفور الیکشن, یہ بیفور یعنی کہ ڈیٹ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گی, اس کی مدت پوری نہیں ہونے دیں گی. اگر اس میں یہ کہا جائے کہ جناب یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں, تو الیکشن تھرو پروسیس ہے. بھٹو صاحب نے خصوصی حالات میں, خاص حالات کے اندر اسمبلی ڈیزالو کی تھی, اس طرح روٹین اس کے اندر نہیں کی تھی. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ کریں. لیکن ان جمہوری قوتوں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, اور یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اسٹیبلش ہو رہا ہے رات کو کہ جی اس نے 8 اگست کی تاریخ دی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 14 تاریخ کو, پرائم منسٹر نے کہا تھا ہم 14 کو نہیں ہوں گے, یعنی مدت پوری ہو جائے گی اس میں. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کے لیے سوالیہ نشان رہے گا. اگر یہ طاقت میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر ہیں, تو انہیں 60 دن کے اندر الیکشن میں کیا ہے. اور پھر دوسرا وہی بات آ رہی ہے جو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی تھی کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے. وہ ٹھیک ہے 90 اور 60 دن آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن آئین میں سینسس کا بھی لکھا ہے, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, جو ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا. انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اگر انہیں اس کے نتائج اعلان نہیں بھی کرنے تو کم از کم یہ باتیں اعلان نہیں کی جاتی. اس کا مطلب ہے, اعلان کا مطلب ہے رانا ثناء اللہ بدنیتی پہ مبنی انہوں نے بیان دیا, انہیں بیان دینا نہیں چاہیے تھا. بھلے آگے جاتے, کیونکہ ابھی اسی موجودہ حکومت نے صوبائی رابطہ کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے, اور ہماری اطلاع کے مطابق, میری اطلاع کے مطابق ایجنڈے کے اندر مردم شماری کا معاملہ شامل ہے, اور اس میں اس نے اجازت یعنی کہ اس کو اجازت دینی ہے. جو یہ صوبائی رابطہ کونسل ہے اس نے اس کی اجازت دینی ہے. اگر وہ بھی رک جائے گی تو یہ چاروں وزرائے اعلیٰ اس کے ذمہ دار ہوں گے, اور پھر آگے ہوں گے کہ جی اگر انہوں نے تسلیم کر لیا آدم شماری تو پھر ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے,
پھر فروری تک جا سکتا ہے, آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے, کوئی آئین کی وہ بھی نہیں. الیکشن کب ہوں گے یہ ابہام ابھی بھی برقرار بالکل ہے. لیکن اگر وہ جو فروری والی بات ہے نا, اگر آدم شماری پہ لے کے جاتے ہیں 2 مہینے چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو زیادہ, تو یہ آٹومیٹک آئین کی وائلیشن بھی نہیں ہوگی اور اسمبلیاں مدت بھی پوری کر لیں گی. ٹھیک ہے کاشف, آپ کو کیا لگ رہا ہے آخر الیکشن کب ہوں گے؟ اسمبلیوں تو تحلیل ہو جائیں گی لیکن الیکشن کا انعقاد کب ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں الیکشن کا انعقاد تو ہوگا جب الیکشن کمیشن چاہے گا, اور الیکشن کمیشن کب چاہے گا؟ جب الیکشن کروانے والے چاہیں گے. الیکشن کی ہونے تک جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں, جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ان کی جو وش ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. 1 2 4 روز جیسے منور بٹ صاحب نے کہا, ایک دن پہلے ہو یا بعد میں ہو, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ایک میوچل کانسنٹ کے ساتھ تحلیل ہوں گی اور نگران سیٹ اپ کا اعلان اس پہلے مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن 60 اور 90 دن کی جو کہانی ہے نا, مسئلہ 60 اور 90 دن کا نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اس ٹائم مسند پہ بیٹھے ہوئے حکمران ہیں ان کے دماغ میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو الیکشن 90 دن کا پلان کر کے اسمبلیاں ڈیزالو کریں تو پتہ لگے الیکشن 190 دن میں بھی نہ ہو. اچھا یہ باتیں زبان زد عام ہے. اب الیکشن ڈیلے کیسے ہوں گے؟ الیکشن ڈے کرانے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں. پریسیڈنٹ موجود ہیں, سیکیورٹی مہیا نہیں کی گئی, مونسون چل رہی ہے, خدا نخواستہ سیلاب کا ایشو آ گیا, کچھ اور ایشو آ گیا, تو اس تمام صورتحال کو مدعا بنا کے الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ابھی ہم کروانے ہم تیار ہیں لیکن سیکیورٹی کی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو سکتے. اب جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے نگران وزیر اعظم کوئی ایسا ہو جو آئین قانون کے تابع ہو اور جو آئین اور قانون کو ایمان سمجھ کے مانتا ہو, تاکہ وہ کہے جی 90 دن کا الیکشن ہے تو میں 91 دن پہ نہیں لے کے جاؤں گا, 60 دن کا الیکشن ہے تو میں 61 دن پہ نہیں لے کے جاؤں گا, تاکہ جو ڈیو ٹائم ہے اس کے اندر الیکشن ہو جائے. اور وہ کیوں ہو جائے؟ وہ اس لیے ہو جائے کہ تحریک انصاف اس ٹائم کرشنگ پوزیشن پہ ہے. تحریک انصاف جو ہے اس کے لوگوں کے اندر فیئر بہت زیادہ ہے اور اس فیئر کو وہ اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تحریک انصاف اپنے کینڈیڈیٹ پلیس نہ کر سکے, لوگ کھل کے کمپین نہ چلا سکے, اور اس فیئر ایلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا اپنا میکسیمم مینڈیٹ لیں اور آگے پھر حکومت بنا لیں. یعنی تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی, لیکن اس میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں زرداری صاحب کو تو پرابلم کوئی نہیں ہے, زرداری صاحب بھی ملک میں ہے اور بلاول صاحب بھی ملک میں ہے. اب اگر آپ اسمبلیوں کے اور الیکشن کی طرف جاتے ہیں 60 دن کا آپشن یا 90 دن کا, اور آپشن 90 دن کا اڈاپٹ ہوگا, 60 دن کا آپشن اڈاپٹ نہیں ہوگا, تو نواز شریف صاحب کب ملک میں آئیں گے, کب کمپین چلائیں گے, کب کیسز سے ایگزنریٹ ہوں گے, کب وہ عوام کو جوش و خروش میں لے کے آئیں گے اور ووٹ ڈلوائیں گے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کے آنے یا نہ آنے کا اگر طے نہ ہوا تو پھر مریم نواز جو ہے وہ کمپین ظاہری باتیں چلائیں گی. لیکن اصل ایشو جو ہے یہ جو تمام منورنگ ہو رہی ہے, تمام ایک کر کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے ایک ہی ایلیمنٹ ہے, الیکشن 90 دن میں ہو, 190 دن میں نہ ہو, اور تحریک انصاف جو کرشنگ پوائنٹ پہ ہے اس کے فیئر کے ایلیمنٹ کو ایز این اپرچونٹی استعمال کیا جائے اور الیکشن کروا کے اپنا مینڈیٹ لے کے حکومت فارم کی جائے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی کاشف مختصر یہ بتائیے گا, آپ کو بھی لگتا ہے کہ فروری تک یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے حساب سے تو فروری کیا, مجھے تو یہ مارچ اپریل سے بھی آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسی ایک وجہ پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی ہے کوئی اکانومسٹ کو ٹیکنوکریٹ نگران وزیر اعظم نہ ہو, ایسا ہو جو رول آف لا کو ایمان سمجھ کے مانتا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہم تک پہنچ گئی. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایف آئی اے کو سائفر کے معاملے پر تحقیقات کی اجازت مل گئی ہے. سائفر تحقیقات کے معاملے پر حکم امتناع ختم کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے. آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب ایف آئی اے کو تحقیقات کی اجازت مل گئی ہے سائفر کے معاملے پر. امتیاز صاحب کیا لگ رہا ہے, ایک نئی پٹاری کھلنے والی ہے اس معاملے کو لے کر؟ حکم امتناع کیا ہے, کیا مراد لی جائے؟ دیکھیں اسٹے تھا وہ جب اس کی تحقیقات شروع ہوئی تھی تو اس وقت جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اس میں یہ بات کہی جاتی تھی, جو گورنمنٹ سائڈ والے کہتے تھے, تو وہ تحقیقات سے روک دیا گیا تھا. اب ایف آئی اے تحقیقات کر سکے گی اس میں, کیونکہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیمپرنگ ہے,
جس میں ایک نام آیا تھا جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان صاحب کا، کہ وہ انہوں نے یہ ساری ٹیمپرنگ کر کے دی، اور وہ آج کل ان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ غائب بھی ہو گئے تھے، اور وہ سارا کہ اریسٹ ہوئے ہیں یا کیا ہوئے کس طرح سے، پھر آیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. تو اس میں اور دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ سائفر میں بھی اس کا نام ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی اس معاملے میں. دیکھیں یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن سائفر والا جو ایشو ہے یہ آپ کا فورن افیئر سے متعلق ہے. فورن افیئر انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ اس سائفر میں اگر ایف آئی اے نے بہت کچھ معلوم بھی کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کر لیں گے آپ؟ کیا آپ غداری کا مقدمہ سابق وزیر اعظم کے خلاف درج کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے اگر آپ نے ایسا کر بھی لیا تو اور بھی غداری کے مقدمات درج ہوئے، اس میں کیا کر لیا آپ نے؟ تو یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے، فورن افیئر سے اس کا تعلق ہے. تو اس لیے ہماری تو گزارش ہوگی کہ اس کو انتہائی ایک اپنے انداز میں تحقیقات کی جائے. اس طرح نہ کیا جائے کہ کسی ایک پرسنالٹی کے چکر میں پاکستان کی پرسنالٹی کو آپ داؤ پہ لگائیں. کیونکہ جب سابق وزیر اعظم اس پہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ، میں اور ہم سب میڈیا کے لوگ بھی اور جو محب پاکستانی وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر اس انداز میں گفتگو نہیں کی جانی چاہیے. امریکہ ایک ٹھیک ہے پاور ہے، سپر پاور ہے، ہم اس کو اپنا اگر دوست نہیں کر پاتے تو ہمیں دشمنی بھی اس سے نہیں ہمیں آگے کرنی چاہیے. بس ایک اور جملہ میں نے جو بھی کاشف ایک بات کر رہے تھے کہ سینٹ کے انتخابات مارچ میں ڈیو ہیں، تو ایسی صورت میں بہت اہم بات ہے کہ جی فروری تک آپ نے انتخابات کرانے ہیں، اور نگراں وزیر اعظم کوئی بھی آ جائے الیکشن کی ڈیٹ کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کیونکہ نئی لیجسلیشن کے بعد یہ پورا کا پورا اختیار جو ہے صدر سے بھی لے کر ڈیٹ کا یہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے کاشف، آپ کے خیال میں یہ سائفر کی تحقیقات کا معاملہ کتنا حساس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور سائفر کی تحقیقات صرف ایف آئی اے کو نہیں کرنی چاہیے، سائفر کی تحقیقات ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پاپولر جماعت کے چیئرمین اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ نیریٹو پیش کیا کہ ہمیں اس طریقے سے ڈکٹیٹ کیا گیا، اور انہوں نے پوری اپنی پولیٹیکل جو کمپین ہے وہ سائفر کے گرد گھمائی. گو کہ انہوں نے بعد میں اسی ملک سے فیور لینے کے لیے لابنگ فرم ہائر کی اور لابنگ کروائی، اور لابنگ کروا رہے ہیں، اور لابنگ کروانے کے اندر فواد چودھری کو استعمال کرتے رہے. تو دیکھیں اگر آپ نے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے سائفر نامی ایک رکے کو پولیٹیکل کمپین کا محور و مرکز بنایا ہے تو کم از کم عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ وہی وہ پولیٹیکل منورنگ تھی یا حقیقت تھی. اور اگر پولیٹیکل منورنگ تھی، جھوٹ تھا، تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب یہ کیسے پکے منہ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اب سائفر کا ہوا کیا؟ سائفر میں مین 2 سے 3 لوگ تھے. ایک تھے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ایک تھے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ایک تھے چیئرمین تحریک انصاف صاحب. اب جس وقت اعظم خان صاحب انویسٹیگیٹ ہوں گے یا اعظم خان صاحب کوئی ممکنہ طور پہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یا کوئی اصل چیز باہر لے آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو منور کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کیسے کیا، تو کم از کم یہ تو بات سامنے آئے گی کہ ایک ایسا لیڈر جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالتا رہا، جس کے سینے میں اسٹریٹجک راز ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا کچھ کرتا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ انویسٹیگیشن اتنی پیور اور ایسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس کو کوئی چیلنج بھی نہ کر سکے، اور کل اگر کورٹ میں پروسیڈ ہو تو اس کے ایویڈنسز موجود ہوں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، ہم چیزیں باہر لے آتے ہیں، میڈیا اس کو اس پہ واویلا کر دیتا ہے، لیکن جس وقت وہ پروسیکیوشن میں جاتی ہیں اور عدالت میں ٹرائل ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کمزور ایویڈنس تھا یا سالڈ ایویڈنس نہیں تھا اور بندہ ایگزیکنیٹ ہو گیا، اور وہ باقاعدہ وہ باؤنس بیک کرتی ہیں. سو اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ سالڈ ایویڈنس ہو، تاکہ یہ آج کے بعد کوئی بھی ایسی سیاسی شخصیت اس طرح کی کوئی اقدام نہ کر سکے جس سے ملک کی جو ساکھ ہے وہ داؤ پر لگے. سو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اگر اس میں چیئرمین تحریک انصاف کو پرابلم نہیں تھا تو ان کو ہائی کورٹ جانا نہیں چاہیے تھا، اس انویسٹیگیشن کو روکنا نہیں چاہیے تھا. اب اگر ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے تو اس کو فیس کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، جس کا مطالبہ وہ خود متعدد بار کرتے رہ گئے. صحیح ہے. منور ویسے کاشف ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. ایک قوم کو پیچھے لگایا گیا سائفر کے معاملے کو لے کر، تو اب یہ جاننا عوام کا حق ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے.
یہ آپ بڑا زیادتی کرتی ہیں. جب بھی کاشف کو اس طرح کی بات کرتا ہے تو مجھے آپ آگے کر دیتی ہیں تاکہ ہماری آپس میں لڑائی ہو. تو میں اس بات کے اوپر مرکز تخت لاہور سے لڑائی نہیں کر سکتا. اسلام آباد مرکز ہے نا. ہاں اچھا, گزارش یہ ہے کہ سائفر ہے کیا اور اس میں خلاف ورزی کیا ہوئی ہے, کہاں پہ قانون توڑا گیا, کون سی شک کے تحت آپ کارروائی کریں گی. وہ چیئرمین تحریک انصاف نے پبلک سمپتھی گین کرنے کے لیے ایک کاغذ لہرایا تھا, اسے سائفر کا نام دیا تھا اور کہا تھا جی کہ میری حکومت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے گروائی ہے. بس اس کے آگے وہ پبلک کی سمپتھی لینا چاہ رہے تھے, انہیں نہیں مل سکی. اب یہاں پہ اگر جو بات ہمارے دوست کر رہے ہیں کہ بھی کوئی کارروائی ہوگی تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر اس نے ایک پیپر جعلی تیار کیا اور اس کو پبلک سمپتھی کے لیے استعمال کیا تو قانون میں بتا دے کہ کون سی سیکشن ان کے اوپر لگے گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا, چونکہ کوئی کرائم آفینس ہوا نہیں ہے, کوئی کرائم کمٹ نہیں ہوا, پبلک سمپتھی گین کرنے کے لیے ایک ایفرٹ تھی. اس طرح کے بے شمار جھوٹ انہوں نے بولے اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یو ٹرن لے لیا. تو یو ٹرن جو ہے وہ سیاست میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اس سے آپ کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے. تو پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے اگر چیئرمین صاحب نے ایک کام کر دیا تھا تو اس کو اس طرح نہیں پیٹنا چاہیے. اچھا ویسے یہ سائفر کچھ نہیں ہے. لیکن شمائلہ اگر ایک منٹ چاہیے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو درخواست نہیں دی یا امتیاز فرحان صاحب نے درخواست تو نہیں دی ایف آئی اے کو کہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا, جس نے بھی درخواست دی اس کے بعد میں تو کورٹ میں نہیں گیا یا ہمارے وکیل تو کورٹ میں نہیں گئے کہ جی انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے. اس درخواست جس نے دی وہ ایف آئی اے کلیم کرتا ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہائی کورٹ گئے چیئرمین تحریک انصاف, جب اس میں کوئی کرائم کمیٹی نہیں ہوا, کوئی ایلیگیشن لگتا نہیں, تو ایف آئی اے کو درخواست دینے والے جو ان سے ہیں وہ شاید وہ کم فہم ہے, اور جو ہائی کورٹ میں جا کے وقت ضائع کیا کورٹ کا شاید اس سے بڑے کم فہم ہے. کاشف جو سائفر کے خالد میں ہیں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمپتھی گین کرنے کا معاملہ تھا اور حکومت جو اس معاملے میں سیریس ہوئی اور اس میں انکوائری کروانا چاہ رہی ہے, وہ صرف چیئرمین صاحب کا ایک اور جھوٹ قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہے جی کہ انہوں نے یہ سائفر کا شور مچایا ہوا تھا, ہم نے انکوائری کرائی ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. بالکل اس کے علاوہ چیئرمین صاحب کو شرمندہ کرنے کے علاوہ اس معاملے میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور پورے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب اس پہ شرمندہ نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن وہ ایک اچھے پلیئر کی نشانی. دوسرا بٹ صاحب وہ سیکرٹری فارن افیئر ہیں جن کے نام سے آپ کا سائفر کی بات کر رہے ہیں, تو آپ سینسٹیوٹی کو بھی تو دیکھیں نا. بالکل, یعنی چیئرمین سر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ والا وہ پیپر ہی نہیں ہے جو وہ سائفر کی صورت میں آیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کیا کارروائی کریں گے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ شرمندہ کرنے کی کوشش ہے حکومت کی جانب سے, ناکام وہ بھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو الیکشن ہوں گے تو کیا اسی مردم شماری کے تحت ہوں گے اور کیا سب کے لیے قابل قبول ہوں گے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. الیکشن ہوں گے تو کیا اسی مردم شماری کے تحت ہوں گے, اور جو دیگر جماعتیں ہیں, جو چھوٹی جماعتیں ہیں, ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کاشف بتائیے گا اس معاملے کو حل کرنا آخر کس کی ذمہ داری ہے, اور الیکشن ہوں گے تو کیا اسی مردم شماری کے تحت ہوں گے, قابل قبول ہوں گے سب کے لیے؟ حل کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا, پہلے میں ایک لمحے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم کی یہ روش رہی ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے حکومت سے نکل جانے اور واپس آنے کو ہمیشہ پنگ پونگ کی طرح کھیلا ہے, اور ابھی بھی وہ یہی کر رہے ہیں. اب جو ایم کیو ایم نے پہلے گیند پھینکی, انہوں نے کہا جی پرانی مردم شماری پہ انتخابات ناقابل قبول ہوں گے, یہ بیسیکلی اس رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے یا رائے عامہ بنانے کے طرف اقدام ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں, 60 دن یا 90 دن یا 190 دن پہ لے کے جایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن مردم شماری ہو گئی, مردم شماری کس نے کروائی؟ پی ڈی ایم کی حکومت نے. ایم کیو ایم پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہے, کلوشن گورنمنٹ ہے, وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں, فنڈز لے رہے ہیں. اب اچھا گورنر بھی آپ نے اپنا لگوا لیا. اب تک تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ مردم شماری ہو چکی, اس کو کنکلوڈ کریں, اس کو آپ امپلیمنٹ کریں اور ڈی لیمیٹیشن کی طرف جائیں.
اب جب کہ یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور الیکشن 90 دن میں ہوں گے، تو ایم کیو ایم کو اچانک خواب آیا اور انہوں نے کہا جی ہم تو پرانی مردم شماری پہ الیکشن نہیں مانیں گے. اچھا پرسوں تک ایم کیو ایم کا نیریٹو تھا، آج اس کے ساتھ جماعت اسلامی بھی مل گئی، کل اس کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی بھی مل جائے گی، پرسوں ان کے ساتھ کوئی اور پارٹی بھی مل جائے گی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں مل کے یہ نیریٹو بنائیں گی کہ جی ہمیں یہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن قبول نہیں ہے، جن کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں مل رہی. اچھا پھر اگر فرض کر لیں نئی یا پرانی مردم شماری کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، صحیح. مجھے آپ بتائیں کہ ایم کیو ایم کیا نیریٹو بیچے گی عوام کو ووٹ لینے کے لیے؟ کیا ہے ان کے پاس بولنے کے لیے؟ بلدیات میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تو اپنی آپ بچایا انہوں نے، اگر لڑتے تو شاید 10 چیئرمین بھی نہ بنا سکتے. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو سسٹم کو ڈیلے کرنے میں اور سسٹم کو ایکسپلائٹ کرنے میں صحیح. اپنا حصہ لینے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں. اور یہ دیکھیے گا یہ جو ایم کیو ایم نے پتھر پھینکا ہے نا مردم شماری کا، اس کو آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے چلے جائیں گے اور یہی ایک ٹول بنے گا الیکشن 90 سے 190 دن پہ لے کے جانے کا. یعنی ایک پتھر پھینکا گیا ہے تاکہ شور مچائے. منور، یہ جماعتیں تحفظات کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کا کیا اس پر خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سارے جو ہے نا پرانی تنخواہ پہ ہی کام کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے. یہ صرف گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا سا پریشر بڑھا رہے ہیں تاکہ اگر ان کے کوئی 2-4 معاملات رہ گئے ہیں وہ حل کروا لیں. ڈیزالومنٹ جو ہے نا وہ حل ہو جائے. پرانی تنخواہ سے مراد پرانی سیٹیں لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو سینسس 2017 تھا اس کے اوپر تو ایم کیو ایم کے بہت زیادہ تحفظات تھے. اس میں تو ان کو آلموسٹ کریش ہی کر دیا گیا تھا. کراچی کی تقسیم اس طرح کی ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم کے پلے کچھ نہیں تھا. لیکن یہ جو 2023 کی سینسس ہے اس میں ان کا پھر بھی بہت کچھ جو ہے ریسٹور ہو چکا ہے اور ان کی سیٹیں بھی بڑھ گئی ہیں، ان کے ایریاز بھی وہ بہتر ہوئے ہیں اور ان کی کاؤنٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے. تو اس موقع پہ وہ 2023 والی سینسس جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگی. اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. اگر وہ 2017 والی سینسس کے اوپر الیکشن کے اوپر بات کریں گے تو پھر تو ایم کیو ایم کے پلے کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن 2023 کی سینسس جو ہے اس میں ایم کیو ایم کے علاوہ اور بھی جماعتیں ان کو بھی فائدہ ہوا. اور رہی بات جماعت اسلامی کراچی کے امیر کی تو ان کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ بھی کوئی طویل عرصے سے جماعت اسلامی نے کراچی میں ایم این اے یا ایم پی ایز کی بہت زیادہ سیٹیں جیتی ہوں. باقی فرحان صاحب بہتر بتا دیں گے کہ ان کی جو اسمبلی کے اندر پریزنس کتنی کی گئی ہے کتنی نہیں. بالکل. جماعت اسلامی تو آج تک اپنے جو ایم کیو ایم والا معاملہ وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ زیادہ بگڑے گا. وہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے ایگری کر جائیں گے اور یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ نئے الیکشن میں جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے. امتیاز صاحب، پرانی اور نئی مردم شماری سے ووٹ بینک پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں بہت اثر پڑتا ہے. اسی کے اوپر ہے کہ جی کراچی میں کاؤنٹنگ نہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اس ایشو کے اوپر بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات سے کہیں پہلے سے بات کر رہے ہیں اور عدالت میں سے بھی رجوع کیا ہے. اور ایم کیو ایم کی اور جماعت اسلامی کا جو معاملہ تھا، پھر جماعت اسلامی نے تھوڑا اس سے اگینسٹ آئے. انہوں نے کہا نہیں جی میئر کے انتخابات ہونے چاہیے، سوری یہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. ورنہ اس سے پہلے آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جو ڈی لیمٹ کرنے کے لیے جو کراچی میں جو لوکل باڈیز کی نشستیں اس کو حوالے سے، اور وہ کورٹ میں آلریڈی موجود ہیں. اور جماعت اسلامی بھی اپنے درخواست کے ساتھ موجود ہے سینسس کے حوالے سے کہ بھئی سینسس ہونے چاہیے. پہلے یہ تھا سینسس ہوئے تو سینسس کے بعد جو رکاوٹیں آئیں، جو تحفظات آئے، اس پہ بار بار پریس کانفرنس ہوتی رہی ہیں اور عدالتوں سے رجوع بھی کیا جاتا رہا. اب ایک بات ہے کہ سینسس میں یہ کہا جا رہا ہے جو نئے سینسس ہیں کہ سندھ کی نشستیں بڑھیں گی اس کے اندر، اور آئی تھنک بلوچستان پنجاب کی نشستیں کم ہونے کی بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ کم ہو سکتی ہیں نشستیں کیونکہ مائیگریشن وہاں پر ہوئی، اس کی معاملے میں آ رہا ہے. اگر آدم نئی مردم شماری ہو گئی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ غلط یا صحیح 2017 کی بھی تھی نا، بہت تحفظات تھے اس کے اوپر. وہ تو فوج دے کر آئی تھی، اس کے باوجود تحفظات تھے، نہیں تسلیم کوئی کر رہا تھا، مگر پھر بھی سب ہوا تھا. تو جب 2023 کی ہو گئی ہے اور تو اس کے اندر حرج کیا ہے اس کو تسلیم کرنے میں؟ وہی میں جو پچھلے سیگمنٹ میں جو بات کی تھی، جو قمر دلشاد کہہ رہے ہیں فیبری کا 2 مہینے کے اندر ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے. اور جو ابھی یہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو صوبوں کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے
یہ جو مردم شماری ہے تو اس کے بعد اس میں نئی ڈیلیمیٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کہیں نشستیں بڑھیں گی کہیں کم ہوں گی, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جو نشستیں بڑھیں وہ پیپلز پارٹی ہی کی ہوں یا ایم کیو ایم کی ہوں یا جماعت اسلامی کی ہو. تو جو ایک پراپر چیز چل رہی ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی, اگر اس کے اوپر ڈیمانڈ کی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اس کے اوپر کوئی مدلل دلائل کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. اگر ہو بھی جائے گا تو کیا حرج پڑے گا کسی کو, کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کا مینڈیٹ ایک اسپلٹ ہو چکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جماعت اسلامی نے صوبائی اور قومی میں نہیں لیے, لیکن بلدیاتی انتخابات میں وہ پیپلز پارٹی کے بعد ایک بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جی ڈی اے سے بات ہوئی ہے, تو اب یہ معاملہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن رضامندی کے ساتھ کراچی کے اندر بڑے پیمانے پر اور حیدرآباد میرپور خاص میں ایک لیول تک اپنی ایکٹیویٹی بڑھانا چاہتی ہے, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کراچی میں تو تیار ہے کہ جی وہ بھرپور ایکٹیویٹی کریں. تحفظات کا دور کر لینا اچھا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. کاشف آپ کا بہت شکریہ, امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ, منور بٹ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وہی بات کہ الیکشن سے قبل اگر جو چھوٹی جماعتوں کے تحفظات ہیں انہیں دور کر لیا جائے, ان کو اعتماد میں لے لیا جائے, تو آنے والے جو الیکشن کے نتائج ہیں ان پر ایک نیا مسئلہ شروع نہیں ہوگا اور سب کے لیے قابل قبول ہوں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.